सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। उसको अगर मज़ीद सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो ये समझ लें कि जो शख्स एक बार नाकाबिले एतमाद साबित हो जाए तो दोबारा उस पर एतबार करना दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। सिर्फ एक हदीस को ही अगर हम इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी खुद पर नाफिजुल अमल करें तो यकीन जानिए आधे से ज़्यादा मसाइल वैसे हल हो जाएं। लेकिन मसला शायद यही है कि इस मुल्क में रहने वाले अफराद बार बार एक ही सुराख से बार बार डसे जा चुके हैं। ना सिर्फ अवाम बल्कि अवाम की नुमाइंदगी करने वाले भी इसी बीमारी का शिकार हैं। आज एक बार फिर एहतजाज की फ़ज़ा बनती दिखाई दे रही है। एक बार फिर लंदन से पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ रही है। एक बार फिर मरियम नवाज शरीफ मुतहरिक हो रहे हैं। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ते बहाल किए जा रहे हैं, या कह लें कि एक बार फिर सारे इख्तिलाफात भुलाकर ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह पूरी अपोजिशन सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठी हो सके। और वो एजेंडा क्या है? माइनस इमरान खान। अच्छा, एक बार फिर ये माहौल बनाया जा रहा है कि हुकूमत और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। ये हुकूमत और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते और इसके लिए अपोजिशन का वाहिद सहारा है मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब एक सवाल है नाज़रीन, गौर से सुनिएगा। सवाल ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ही क्यों एक बार फिर अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान साहब की छतरी के साए तले इकट्ठे होने की कोशिश कर रही है? सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब ही क्यों? मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह क्या है। क्यों बार बार अपोजिशन को मुत्तहिद होने के लिए और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का ही सहारा लेना पड़ता है? सबसे पहले एक बात याद रखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। अब ज़रा आपने गौर से सुनना है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। यहाँ मजहबी जज्बात को उभारना हम कह सकते हैं कि आसान है। यहाँ दीन और इस्लाम के नाम पर लोगों के जज्बात को उभारना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि जो लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है। अफसोस के साथ कहूँगी, एक मिसाल टीटीपी, आप टीटीपी को देख लें। टीटीपी ने जो मासूम कबाइलियों को बहकाया इस्लाम के नाम पे, उनकी ब्रेन वॉशिंग की अल्लाह और रसूल के नाम पर, उनको ये सिखाया कि वो जिसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं वो तमाम काफिर हैं। और टीटीपी ने मासूम कबाइलियों की जहन साजी ही ये की थी कि वो लोग इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिसका नतीजा खूरेज़ी और दहशतगर्दी की शक्ल में नज़र आया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात एक दीनी और सियासी जमात है, सियासी जमात भी और दीनी जमात भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब कई मदरसों की सरपरस्ती करते हैं। उनके कई हज़ार तलबा हैं जो दीनी तालीम हासिल करते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मैन पावर मौजूद है, मैन पावर है। इससे पहले भी जो मिलियन मार्च हुआ उसमें जितने अफराद आए वो मौलाना साहब मदरसे से लेकर आए थे। वो मिलियन मार्च था तो सियासी, लेकिन उसको मजहबी रंग दिया गया। कहीं उसका नाम रखा गया जी तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसालत मार्च, और किसी और इलाके में उस मार्च का नाम रखा गया था आज़ादी मार्च। किसी और इलाके में उस मार्च का कोई और ही नाम था, मकसद था जी मकसद मकबूजा कश्मीर की आज़ादी बताया गया। यानी मौलाना साहब अपने मदरसों में पढ़ने वाले तमाम तलबा के मजहबी जज्बात को उभारने की सलाहियत रखते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और उनको आसानी से मौलाना साहब सड़कों पर ला सकते हैं और अपोजिशन को, अब मौलाना साहब ही नज़र आएंगे ना, अपोजिशन को मौलाना फजलुर रहमान साहब के साए की ज़रूरत इसलिए है कि अपोजिशन के पास मैन पावर नहीं है। यानी अपोजिशन ने अपने गिरेबान में झांक कर देखा, उनको पता है कि हम कहाँ से मार खाते हैं, उनके पास मैन पावर है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे लोग। इसलिए मौलाना साहब समझे बात को। अच्छा जी, अपोजिशन के पास हम कह सकते हैं कि वो अवामी ताकत नहीं है, मैन पावर नहीं है, जो किसी भी एहतजाजी तहरीक को कामयाब करने के लिए ज़रूरी होती, दरकार होती, उसके बगैर तो तहरीक कामयाब हो ही नहीं सकती। अब ज़रा ये भी सुन लें कि दुनिया में कोई भी मकबूल लीडर जब गिरफ्तार होता है या उसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश की जाती है
تو اس کے چاہنے والے سب سے پہلے آگے آ جاتے ہیں. اس بات میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, سمپل سی بات ہے, چاہنے والے آگے آ جاتے ہیں. اب دنیا میں کوئی بھی لیڈر کتنا مقبول ہے اس کا اندازہ صرف ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ اس کے پیچھے لوگ کتنے ہیں, تعداد کتنی ہے ان لوگوں کی جس کو فالو کرتے ہیں, اس کو لیڈر مانتے ہیں. جولائی 2016 میں ترکی, یاد کریں کیا ہوا تھا ترکی میں؟ ترکی میں طیب اردگان کے خلاف فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی تھی اور وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی, لیکن ترک عوام سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے ترک فوج کے ایک دھڑے کو, یہ جو کوشش ہے وہ ناکام بنا دی. کیسے؟ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے, آپ کو یاد ہوگا. عوام اپنی فوج کے ایک باغی دھڑے کے خلاف ہو گئے اور ترکی میں مارشل لاء کی کوشش جو ہے اس کو ناکام بنا دیا گیا. اس کوشش کو ناکام بنا دیا عوام نے. اس پورے واقعے کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ طیب اردگان کا کردار اس میں کچھ تھا ہی نہیں. طیب اردگان کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. انہوں نے صرف اپنے ترک عوام سے ایک درخواست کی جس پر پورے کا پورا ترکی سڑکوں پر تھا, یعنی عوام سڑکوں پر تھی طیب اردگان کے لیے, جو کہ ایک لیڈر ہے. طیب اردگان کے پاس تھی عوام کی طاقت, مین پاور, عوام کی طاقت, اس لیے ان کے خلاف ہونے والی یہ سازش مکمل طور پر ناکام ہو گئی. اب اس کے اگلے دن تقریباً 10 لاکھ سے زائد کے مجمع سے طیب اردگان صاحب نے خطاب کیا اور طیب اردگان سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام کا باقاعدہ, جس کو کہتے ہیں سمندر موجود تھا, سمندر امڑ آیا, واقعی آ گیا. وہ والا سمندر نہیں جو مریم نواز اکثر بتا رہی ہوتی ہیں کہ نواز شریف کو ملنے سمندر آ گیا, صحیح معنوں میں سمندر امڑ کے آ گیا, وہ تھا. اب یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے ایک عوامی رہنما کی طاقت. اسی طرح 2014 وینزویلا میں حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے پر قائد حزب اختلاف کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو 14 سال کی سزا سنائی گئی, لیکن وہاں بھی عوام نے شدید احتجاج کیا اور یہ احتجاج میں آپ کو یاد کرواؤں مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا. 3 سالوں تک, کوئی 3 دن کی میں بات نہیں کر رہی, 3 گھنٹے کی بات نہیں کری, 3 سال. عوامی دباؤ اتنا بڑا کہ وینزویلا کی حکومت کو 3 سال بعد ہی صحیح لیکن اپوزیشن لیڈر کو رہا کرنا پڑا. یعنی کوئی بھی احتجاج یا تحریک کامیاب اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں عوام ساتھ ہو. اب ہمارے ملک کی طرف آ جائیں, پاکستان. ہمارے ملک میں اپوزیشن کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, اور یہ بات ان کو پتہ ہے, سمجھ چکے ہیں وہ کہ ہمارے ساتھ مین پاور نہیں, عوامی طاقت نہیں ہے. کچھ کرتے تو ہوتی نا عوامی طاقت, کچھ کیا نہیں تو عوام کیوں کھڑی ہو آپ کے ساتھ؟ نواز شریف صاحب کو پاناما میں نااہل کیا گیا, یاد کریں. اگر عوام نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتی تو کیا نواز شریف صاحب کو سرکاری خرچے پر جلسے جلوس کرنے کی ضرورت پیش آتی؟ کبھی بھی نہ آتی. اگر عوام یہ سمجھتی کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کر کے عوام کے ساتھ تو بہت بڑی ناانصافی ہو گئی, بہت بڑا ظلم ہو گیا, تو سپریم کورٹ کے آگے سب سے پہلے عوام کا صحیح معنوں میں سمندر ہوتا نا, سمندر وہ موجود ہوتا, جو یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا, احتجاج کرتا, فیصلہ واپس لینے کا چلے مطالبہ کرتا. لیکن ہوا کیا؟ نواز شریف صاحب گلی گلی محلے محلے خود گئے اور شکوے کرتے دکھائی دیے, سنائی کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. ذرا نواز شریف صاحب کا یادگار کلپ چلا دیجئے, مجھے کیوں نکالا. نواز شریف صاحب نے تقریباً 21 بار عوامی اجتماع سے خطاب کیا, یا شاید اس سے بھی زیادہ, لیکن کیا عوام نے ایک بار بھی سپریم کورٹ کا رخ کیا؟ کیا ایک بار بھی عوام کا سمندر سڑکوں پر آ کر بیٹھا نواز شریف صاحب کی محبت میں؟ کیا ایک بار بھی ملک کے عام آدمی نے نواز شریف کی نااہلی کے خلاف دھرنا دیا؟ بالکل نہیں. ایک بار کیا, آدھی بار بھی نہیں ہوا. نواز شریف صاحب کے جلسے میں لوگ آئے, ہاتھ ہلائے, نعرے لگائے اور واپس چلے گئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب لندن چلے گئے اور وہاں سے واپسی پر ان کو گرفتار کیا جانا تھا. دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب لندن سے پاکستان واپس آئے تو ان کا استقبال کس نے کیا؟ عوام نے. کتنے لاکھ لوگ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باہر آئے, کتنے لاکھ. چلے یہ بھی چھوڑیے, جب نواز شریف صاحب کو گرفتار ہو کر جیل چلے گئے, کتنے لاکھ کارکنان یا عوام جیل کے باہر ان سے اظہار محبت کے لیے آئے. اچھا, مریم نواز صاحبہ کہتی رہ گئی کہ جیل کا تالا ٹوٹے گا نواز شریف لوٹے گا, لیکن نہ جیل کا تالا ٹوٹا تو نہ نواز شریف لوٹا. لیکن عوام نے کان نہیں دھرے. کتنے دن نواز شریف صاحب نے جیل میں گزار دیے, لیکن عوام کی جانب سے کوئی خاص ریسپانس نہیں آ سکا. اب یہی حال پیپلز پارٹی کا بھی ہوا. پیپلز پارٹی کے 2 بڑے نام جناب محترم آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ, ان کو بھی گرفتار کیا گیا, جیل لے جایا گیا. کتنے لوگ باہر نکلے اظہار یکجہتی کے لیے یا ان کی محبت میں؟
اچھا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کیا لیڈر تھی، کیا خاتون تھی. جب پاکستان واپس تشریف لائی تھیں، ذرا یاد کریں، ریکال کریں، اس وقت کی پیپلز پارٹی یقینی طور پہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت تھی جس کا بہت بڑا کریڈٹ بی بی کو جاتا ہے. وہ صرف سندھ کے صوبے کی نہیں بلکہ پورے ملک کی پیپلز پارٹی تھی اور مقبولیت بھی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی پیپلز پارٹی کی. لاکھوں افراد نے محترمہ بینظیر بھٹو کا استقبال کیا، جس کو واقعی کہتے ہیں لاکھوں افراد انہوں نے کیا استقبال. اس کو کہتے ہیں ہر دل عزیز لیڈر، جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، جن کو ملنے کے لیے سمندر واقعی امڑ آتا ہے سڑکوں. لیکن آج کی پیپلز پارٹی دیکھ لیں، ذرا کمپیریزن کر لیں آپ، صرف سندھ تک محدود رہے گی. اس سے زیادہ بات میں کیا کروں پھر؟ اتنی بڑی پارٹی کہ آپ وفاق سے نکل کے سندھ تک محدود رہے گی، اور سندھ بھی آپ کے ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا ہے جس طرح کہ وہاں پہ صورتحال ہے، کیونکہ عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہے. اب پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی گرفت ختم ہو چکی ہے. کے پی میں پی 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 کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. زرداری صاحب پیشیاں بھگت رہے ہیں، بلاول صاحب احتجاج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن عوام کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، کوئی رسپانس نہیں آ رہا. اور میری بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی لیڈر عوامی طاقت کے بغیر لیڈر نہیں ہوتا. جس کے ساتھ مین پاور نہیں ہوگی، عوامی طاقت نہیں ہوگی، سمجھ لے وہ کہ اس کے سیاست میں برے دن شروع ہو چکے ہیں. اچھا، جب دونوں سیاسی جماعتوں کا ایک بڑا مسئلہ کہ اب عوام ماضی کی طرح ان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہے، عوام بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، سمارٹ ہو گئی ہے عوام، اس لیے لیا جا رہا ہے ایک عدد مولانا صاحب کا سہارا. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک آپشن ہے، آپشن صاحب کے پاس ہے مین پاور. وہ دین کے نام پر کہہ لیں، مذہب کے نام پر کہہ لیں، لوگوں کو نکالنے کی صلاحیت بہرحال رکھتے ہیں. اور ماضی میں ہونے والے ملین مارچ میں بھی جتنے لوگ آئے ان میں سے 99% افراد پاکستان سے یہودیوں کے خاتمے کے لیے اس جلسے میں شریک تھے. آپ کو یاد ہوگا ان بیچاروں کو جو کہا گیا، وہ آ گئے کہ یہودیوں کے خاتمے کے لیے نکلنے سڑکوں پہ مولانا صاحب کے لیے. اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے کنٹینر سے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کی تھیں، جو باتیں کر کے ان بیچارے مدرسے کے لوگوں کو لایا گیا تھا کہ ارے یہودیوں کا خاتمہ کرنا اس ملک سے. اور وہ آگے مولانا صاحب کی بات سن کر، یہ کلپ دیکھیے. جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ میدان میں اتر رہے ہیں، تو آج ربیع الاول کا مہینہ اور ناموس رسالت کا دفاع، اسلامی دفاعات کا خاتمہ، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے. اور یہ اس بین الاقوامی ایجنڈے کے پاکستان میں ایجنٹ ہیں. قادیانی نیٹ ورک اس وقت پوری دنیا میں متحرک ہے، اور پہلی مرتبہ آج قادیانیوں کا سربراہ کہتا ہے کہ آئین پاکستان کو تبدیل کرنا ہوگا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی دفعات کو ختم کرنا ہوگا. پچھلی بار بھی دھرنے میں مذہب کارڈ کے ذریعے عوام کو لایا گیا تھا، لیکن جب مولانا صاحب کو یہ پیغام واضح طور پر دے دیا گیا کہ پاکستان میں مذہبی انتشار پھیلانے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو بہت سختی سے نمٹا جائے گا، تو دو سیاسی جماعتیں بیک فٹ پر چلی گئیں. ملین مارچ سے پہلے تمام جماعتوں نے نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا، بلکہ ان کو پوری یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کے جلسے میں بھرپور شرکت کی جائے گی. مولانا صاحب نکلے، سب آپ کے ساتھ ہیں. اور نواز شریف نے جیل سے خط بھی لکھ ڈالا تھا جس میں اپنی سیاسی جماعت کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی. ملین مارچ سے پہلے بھی پوری اپوزیشن یہ ماحول باقاعدہ بنا رہی تھی کہ بس حکومت کا چلنا ممکن نہیں ہے اور اس کو گرانا ہی پڑے گا. دیکھیے ذرا احسن اقبال صاحب کا کلپ. نواز شریف نے جیل جانا قبول کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ جیل جانا قبول کیا، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا. یہ وہ پیغام ہے کہ جو ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے اصولوں کے لیے، اپنے نظریات کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہوا ہے، کچھ اور ہوا. پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے ہی وہی جو کیا کہہ رہے تھے، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والا نواز شریف، کیسے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والا نواز شریف اپنے پیروں پر چل کر جہاز میں بیٹھا اور لندن روانہ ہو گیا. اور پھر پوری قوم نے یہ بھی دیکھا احسن اقبال صاحب کہ کیسے وہ نواز شریف جو پاکستان میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، جن کو باقاعدہ چلتے پھرتے ہارٹ اٹیک آ رہے تھے،
جن کے ڈاکٹرز یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں, جن کی بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کے سینکڑوں آپریشن ہونے ہیں, ایک آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن ہوگا, ایک سرجری کے بعد دوسری سرجری ہوگی, یہ حالت تھی نواز شریف صاحب کی. وہی نواز شریف صاحب آج لندن کی سڑکیں ناپ رہے ہیں, وہی نواز شریف صاحب آج لندن میں ہوا خوری کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب پاکستان اور لندن جانا تھا, حکومت کو بلیک میل کرنا تھا, اسی لیے فائدہ اٹھایا گیا بیچارے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. مجھے بہت ہمدردی ہو رہی ہے مولانا صاحب سے, یقین جانیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کندھا استعمال کیا گیا. اب جس کا کندھا استعمال ہوتا ہے وہ بیچارہ ذہین تو نہیں نہ ہوتا, اس کو میں بیچارہ ہی کہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو باقاعدہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا, اور نواز شریف صاحب نے جو سمجھوتا کرنے پر تیار ہی نہ تھے, جیل سے خط و کتابت شروع کر دی. دیکھیے ذرا. شہباز شریف صاحب کے نام جو یہ خط لکھا پارٹی کے قائد جناب نواز شریف صاحب نے, انہوں نے وہ اس کے مدرجات پڑھ کے سنائے, اور اس خط کے اندر جناب نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے لیے مکمل روڈ میپ کی تفصیل لکھی ہے. اس مقصد کے لیے پارٹی کا ایک سینئر وفد نواز شریف صاحب کا یہ خط لے کر فوری طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرے گا, تاکہ ہم اس آزادی مارچ کے پروگرام کو حتمی شکل دے سکیں. اب یقینی طور پہ یاد ہوگا مولانا صاحب بہت خوش ہو گئے کہ نواز شریف صاحب جیل سے ہی لیکن بھرپور شرکت کے لیے تیار ہیں, جیل سے ہی لیکن بھرپور شرکت کے لیے تیار ہیں. اور مولانا صاحب سمجھے کہ نواز شریف کی جماعت ان کے جلسے میں بھرپور شرکت کرے گی. ظاہر بات تا حیات قائد جو اتنے ایکسائٹڈ ہے جلسے کو لے کر, شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ قیادت بھی کریں گے, ایسا ان کو محسوس ہوا. لیکن ہوا کیا, نواز شریف صاحب لندن سدھار گئے, پیپلز پارٹی نے بڑی سمارٹلی معذرت کر لی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں تنہا رہ گئے. اور اسی تنہائی کے احساس نے, آپ کو یاد ہوگا, مولانا صاحب کی آنکھیں بھی نم کر ڈالیں. اس دن بھی مجھے بڑی ہمدردی ہوئی تھی مولانا صاحب سے. وہ بھرے جلسے میں آپ دیدہ ہو گئے, اور پھر خالی حالت واپس لوٹ آئے, اور پھر شرمندگی مٹانے کے لیے کہتے رہے کہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا, اور ہاتھوں میں جو تھا وہ آج تک دکھایا ہی نہیں. ہم پوچھتے رہ گئے کہ مولانا صاحب آپ کہتے خالی ہاتھ نہیں لوٹا, جو لے کر لوٹے ذرا بتا دیں, دکھا دیں. نہیں دکھا سکے. چلیں بیچارے نے عزت رکھی مولانا صاحب نے, یہاں پہ مجھے ہمدردی ہے. اب آج اپوزیشن نے مولانا صاحب کو یہ یقین دہانی شروع کرا دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, اور اب کی بار جو احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی نا, وہ حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی مولانا صاحب ختم ہوگی. اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے. وہ کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایک واضح پیغام ہے, سنیے اور دیکھیے. نہ رو, اس کی حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بیک ڈور رابطے بھی کیے جاتے ہیں, اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. اگر نواز شریف صاحب کا ماضی دیکھیں تو ڈیل نظر آئے گی. این آر او تو پیپلز پارٹی کو بھی مشرف صاحب نے دیا تھا, تو یہ ماننے والی بات ہے کہ این آر او ایک حقیقت ہے, اور پاکستان کی سیاست میں ڈیل کا عنصر بھی شامل ہے. اب عمران خان صاحب ایک بار نہیں, ذرا غور کیجئے گا میرے الفاظ پہ, عمران خان صاحب ایک بار نہیں بلکہ بار یہ کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک بار کہہ دیا تو بار بار کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ انہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مفاہمت کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ بار بار ان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ میں کسی قیمت پر اپوزیشن کے ان افراد جن پر مقدمات ہیں ان سے مفاہمت نہیں کروں گا. اب اس واضح پیغام کے بعد ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا. نواز شریف متحرک ہو چکے ہیں, مریم نواز صاحبہ کو بھی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب پر کسی طرح دباؤ بڑھایا جا سکے, کوئی بیچ کا راستہ بھی نکالا جائے. اس لیے آج پھر حکومت کے خاتمے, احتجاجی تحریک اور مولانا فضل الرحمان صاحب, اے پی سی, یہ تمام چیزیں یاد آنے لگی ہیں. یہ ذرا یہ کلپ بھی دیکھیے. اے پی سی ہوگی اور وہ بھرپور اے پی سی ہوگی, اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. وقت اور جو ہے وہ جگہ کا تعین جو ہے وہ کمیٹی کرے گی. جس نعرے کے اوپر, جس جواز کے اوپر ان کو حکومت میں لایا گیا تھا, وہ جواز بھی ختم ہو چکا ہے. ان کا مزید حکمرانی میں رہنا, حکومت میں رہنا پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اچھا جی, ڈیل کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں, اور ایک بار پھر بات احتجاج کی جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے.
میں اپوزیشن کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو اپنے پلیٹ فارم سے باقاعدہ چیلنج کرنا چاہوں گی، چیلنج کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ عوام ہے، عوامی طاقت ہے، مین پاور ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، تو وہ کریں احتجاج. وہ احتجاج کریں گے تو ملک کا ایک عام آدمی ان کا ساتھ دے گا. اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر آزادی مارچ، احتجاج، دھرنا کر کے دکھائیں. میں چیلنج کرتی ہوں. یہ دونوں سیاسی جماعتیں جانتی ہیں کہ ان کے لیڈران کے ساتھ عوام کا اب کوئی خاص لگاؤ نہیں رہا ہے. یہ بات کلیئر ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ملک کی جمہوری حکومت کا تختہ سیاسی احتجاج کو مذہبی رنگ دے کر الٹا گیا تھا. وہ تختہ الٹنے والی شخصیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم تھے. اب یہی کام بیٹے سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی مولانا صاحب سے وہی کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر زرداری صاحب و نواز شریف صاحب کی کال پر لاکھوں افراد باہر آ سکتے تو نہ ان کو اے پی سی کی ضرورت پڑتی، نہ کسی رہبر کمیٹی کی، نہ کسی مفاہمت کی، بلکہ وہ ایک کال دیتے، پورا ملک سڑکوں پر ہوتا. لیکن نہ اب شہید بے نظیر ہیں اور نہ ہی نواز شریف اب عوام کو ووٹ کو عزت دو یا جمہوریت کے نام پر باہر نکال سکتے ہیں. اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب وقت کی ضرورت لیے، کیونکہ مذہبی کارڈ کھیلنا ہے، وہی آخری آپشن ہے ان کے پاس. لیکن میں مولانا صاحب سے دوبارہ اظہار ہمدردی کرنا چاہوں گی اور ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ مولانا صاحب، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس سے پہلے کہ آپ کے ملین مارچ کا جو حال ہوا تھا، اگلے مارچ کا حال بھی اس سے جیسا ہو، لیکن اس میں کوئی کامیابی آپ کو نہیں مل سکے گی. یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ احتجاج بڑا ہو، تھوڑا سا بہتر ہو اس سے، لیکن نتیجہ یقین جانیے مختلف نہیں ہوگا. لیڈر کون ہے ناظرین، اس کا فیصلہ آپ کرتے ہیں، یعنی قوم کرتی ہے کہ لیڈر کون ہے. نہ کوئی اے پی سی اس کا فیصلہ کرتی ہے، نہ کوئی رہبر کمیٹی کرتی ہے. اور قوم اب کہہ چکی ہے ایسے لوگوں سے جو کہ اپنے کام سے عوامی طاقت یا عوام کو جیتنے کی کوشش نہیں کرتے، مین پاور ان کے ساتھ نہیں ہوتی، جو اس طرح کی حربے استعمال کر کے اپنا کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام اب ان سے واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے، قوم کہہ چکی ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. اب بات کریں گے شہر قائد کی حالت زار کی، جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہی کوئی نہ کوئی بات کی جاتی ہے. کبھی اس کا کنٹرول کسے دیا جائے، اس پہ بات کی جاتی ہے، اور کبھی اس کے مسائل کا ذمہ دار آخر کون ہے، یہ بات ڈسکس ہوتی ہے. کبھی اس کے نالوں کی صفائی کون کرے گا، اس پر بات کی جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں صرف بات ہی کی جاتی ہے، کوئی حل نہیں بتاتا، تجویز نہیں کرتا، صرف باتیں ہوتی جاتی ہیں. یہ سوال اب بھی قائم ہے. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے جن معزز مہمانوں کو آج پروگرام میں دعوت دی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی سے ارشد وورا صاحب. ارشد صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اور حکومتی جماعت سے میرے جوائن کیا اپوزیشن لیڈرز ان اسمبلی فردوس شمیم نقوی صاحب نے. نقوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. نقوی صاحب پہلے میں آپ سے بات کروں گی، شروعات آپ سے کروں گی. گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالا جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، شاید نقوی صاحب کو آواز نہیں آ رہی. میں پھر ارشد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ارشد صاحب، اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کا شور زور پکڑ گیا ہے، اور دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ جب کراچی کے مسائل کی بات کی جاتی ہے تو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی سب بریو جمع ہو جاتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے کہ کراچی کس کا، تو سب کہتے ہیں کراچی میرا ہے، کراچی میرا ہے، کراچی میرا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے ابھی بات کی تھی کہ کراچی کی اونرشپ کی، تو کراچی کی اونرشپ جو ہے لٹرلی مطلب ابھی تک کوئی بھی کراچی کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. کراچی کے پیسوں کو تو سب لینے کو تیار ہیں، کراچی کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. جس طریقے سے بھی آج یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے 7واں ضلع بنا دیا، اور جس طریقے سے ڈویژن کیا ہے، مطلب کیماڑی کو ناظم آباد سے ملا دیا ہے، مطلب سمجھ سے باہر ہے. یہ صرف اور صرف دیکھیں، یہ جو پروگرام ہے ان کا سندھ گورنمنٹ کا، وہ پروگرام ان کا یہ ہے کہ آگے جا کے یہ 7 سے 9 کریں گے. گڈاپ ٹاؤن کو یہ الگ کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے زمینی مسائل ہیں. ان کا جو ان کا موقف رہا ہے، جو ان کا موٹو رہا ہے پچھلے 10 سالوں میں، اگر آپ دیکھ لیں تو وہ زمینوں پہ قبضوں کے علاوہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے.
انہوں نے جو ہے کراچی کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، انہیں کراچی کی تقسیم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں سندھ کی تقسیم کی بات ہو تو پھر یہ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہ دیسو سندھ نہ دیسو. تو سندھ نہ دیسو بھیا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم سندھ کے ساتھ ہیں، سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے، لیکن کم از کم کراچی کی تقسیم تو نہ کرو. کراچی کو آپ جس طریقے سے کراچی میں ٹاؤنز تھے، 18 ٹاؤنز تھے، آپ وہ 18 ٹاؤنز کو 20 کر دو، 25 کر دو اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ. بٹ کائنڈلی آپ کراچی کے شہریوں کے ساتھ ظلم نہ کرو. آپ نے کراچی کے اوپر جو ہے، آپ نے جو پیسہ کراچی پہ لگایا، آپ کمپیرزن تو کرو کہ کراچی دیتا کیا ہے. اس میں وفاق اور سندھ گورنمنٹ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں. سندھ گورنمنٹ زیادہ ذمہ دار اس لیے ہے کہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ کراچی ہمارا ہے. بھیا کراچی آپ کا ہے تو آپ کراچی کے ساتھ آپ نے کون سی سنسیئرٹی شو کی ہے؟ آپ نے کیا کراچی کو پانی دے دیا؟ آپ نے کیا کراچی کی مردم شماری صحیح کرا لی؟ آپ نے کیا کراچی کا انفراسٹرکچر صحیح کر لیا؟ کراچی کے جو انڈسٹریل زونز تھے ان کا بیڑا غرق کر دیا تاکہ جو ہے یہاں پہ انڈسٹریاں ختم ہوں، یہاں سے انڈسٹریاں مائگریٹ کریں. اور جب انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور ان ایمپلائمنٹ جنریٹ ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ سیدھا ڈائریکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو کہ آپ کراچی کو جو ہے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہاں پہ جو ہے ان لافل سچویشن کریٹ ہو، اور اس سچویشن کو پھر جو ہے آپ انکیش کریں. لیکن دیکھیں یہ صرف اور صرف یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. وفاق کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ ہے جب ان ایمپلائمنٹ کریٹ ہوگی تو پھر کرائم ریٹ کس طرح بڑھے گا. پھر اس کے بعد جس طرح آج سے چند سال پہلے جس طرح یہاں پہ رو اور دوسرے لوگ انوالو تھے. میں ذرا نقوی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں، وہ بھی انتظار کریں. نقوی صاحب آپ نے ارشد صاحب کی گفتگو بھی سنی، آپ پہلے میری بات سن لیتی تو بہتر تھا. اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے سنجیدگی سے. میں آپ کو دوبارہ موقع دیتی ہوں ارشد صاحب، چلیں آپ پوری بات کر لیں. جی آپ پوری بات کریں. نقوی صاحب ذرا میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ مطلب کراچی جو ہے کوئی مقبوضہ کشمیر تو ہے نہیں. کراچی جو ہے اس ملک کا شہر ہے، اور وفاق جو ہے وہ کراچی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کی 65 to 75% اکانومی جو ہے دیٹ ڈیپینڈز آن کراچی. تو وفاق تو اپنا پورا سال کا جو بجٹ بناتا ہے وہ کراچی پہ بناتا ہے، کراچی کی بیس پہ بناتا ہے. لیکن جب کراچی کی عوام کو ہی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ سے زیادہ بڑی ذمہ داری وفاق کی ہے اور اداروں کی ہے کہ انہیں انٹروین کرنا چاہیے. جب یہ مطلب ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ یہ نالے نہیں صاف کر سکتے تو یہ کراچی کی عوام کو دیں گے کیا؟ یہ کراچی کی عوام کو سڑکیں نہیں دے سکے، یہ کراچی کی عوام کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکے، یہ کراچی کی عوام سے صرف اور صرف کراچی کی عوام کا خون چوستے رہے. اور میں اس میں جو ہے مورد الزام ٹھہراؤں گا متحدہ قومی موومنٹ کو بھی، جنہوں نے 4 سال اپنے جو ہے بلدیاتی نظام کے گزار لیے. اور یہی ہوتا ہے ہمیشہ. آپ یہ دیکھیں، آپ ہسٹوریکلی جب جائیں تو جب حکومت جانے کا وقت آتا ہے متحدہ قومی موومنٹ کی تو پھر یہ سندھ کی تقسیم کا نعرہ لگا کر اور پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کراچی کی عوام کو اور ووٹ کو انکیش کرتے ہیں. اور سندھ گورنمنٹ کو آپ نے کہا کہ میں اس کو اتنا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا جتنا وفاقی گورنمنٹ کو ٹھہراؤں گا. میں آپ کی طرف آؤں گی نقوی صاحب. نہیں، سندھ گورنمنٹ سب سے بڑی ذمہ دار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سندھ گورنمنٹ سب سے بڑی ذمہ دار ہے. بالکل ہے، بالکل ہے، گورنمنٹ سب سے بڑی ذمہ دار ہے، لیکن اس کے فیلئر کے بعد وفاق کو انٹروین کرنا چاہیے کی کوشش کرتے ہیں. جی اب کرنا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کی تھی نقوی صاحب. اب وفاق جو انہوں نے کہا سنجیدگی سے اس کو لے، اس مسئلے کو کراچی کو سنجیدگی سے لے. بہت اچھی بات کی اکانومی کے حوالے سے بھی کہ کراچی پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اتنا بڑا شہر ہے اور اس کا کیا حال کر دیا گیا. اب واقعی کیا گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کو سنجیدگی سے لے گی؟ یہ مسائل حل ہوتے دکھائی دیں گے ہمیں آپ کے پی ٹی آئی کے اسٹینیور میں؟ یہ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے دنیا میں حکومتیں جو ہیں ایسے ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں جو کہیں پروون ہوں. مجھے دنیا کا کراچی سے ملتی جلتی آبادی 15 20 25 لاکھ اوپر نیچے ایسے شہروں کے نام گنا دیں جس کو ڈسٹرکٹس میں بانٹا گیا ہو. بات ساری یہ ہے ہم ایک میٹروپولیٹن نظام چاہتے ہیں، ایک میئر کے نیچے تمام چیزیں چاہتے ہیں.
ہم نے تو وہ پہلی 6 ڈسٹرکٹس بھی جو بنی ہیں ان کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو اپنا جو بل پیش کیا ہے جس کی کاپی میں آپ کو بھیج چکا ہوں اس کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں بھی تعلقہ لیول کے اوپر لوکل باڈیز بننی چاہیے. یہ جو نظام لے کے آ رہے ہیں اس کی نہ کوئی مثال ہے. کرنگی ڈسٹرکٹ انہوں نے بنائی تھی آج سے کچھ سالوں پہلے. بتا دیجئے کرنگی کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگ گئے اس کے بعد کہ یہ جو ڈسٹرکٹ بنے گی وہ بہت اچھی ہو جائے گی. یہ تو صرف کراچی کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. کیا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نام تبدیل کر رہے ہیں. اب کراچی صرف کراچی ساؤتھ کے ساتھ لگے گا, باقی کماڑی کہلائے گی, ڈسٹرکٹ کماڑی کہلائے گی, ڈسٹرکٹ گلشن ٹاؤن کہلائے گی. کیا کریں گے مجھے نہیں پتا کون کون سے 6 نام دینے کی ان کی تجاویز ہے. ڈسٹرکٹ ملیر کہلائے گی. تو بھائی یہ ڈسٹرکٹ ملیر, ڈسٹرکٹ گلشن, یہ کراچی کی حیثیت ان سے کم نہیں ہوتی. کراچی کے لوگوں کو یہ تقسیم بھی پسند نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کو ڈیلیوری چاہیے. اگر 12 سال میں آپ کا یہ نظام کامیابی سے چل رہا ہوتا آپ 6 کے نہیں 10 ڈسٹرکٹ بنا دیتے. ہمیں تو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن ایک ناکام نظام کو پھر اور آگے, پہلے آپ روتے آئیں کہ کراچی بٹا ہوا ہے. ہر شخص کہتا ہے کراچی کو چلانا کیوں مشکل ہو رہا ہے. کراچی کے اندر لینڈ کنٹرول جو ہے 21 اداروں میں, اب آپ نے کہا 21 نہیں اب ہم 22 کر دیں گے. واہ بھائی, ہم تو کہہ رہے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کا نظام بھی جو ہے جس علاقے میں 50% سے زیادہ شہری رہتے ہیں اس کو شہری علاقہ کرو, کینٹونمنٹ سے ہٹاؤ. اس کا ٹیکس جو جمع ہوتا ہے وہ اس شہر کو ملنا چاہیے. میونسپل سروسز ساری ایک ادارے کے نیچے ہونی چاہیے. جتنی میونسپل سروسز ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. ابھی کیا ہوتا ہے جی نالے کیوں نہیں صاف ہوئے, جی وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام تھا. اچھا بھی سیوریج گندگی کیوں نالوں میں ڈالنی جا رہی ہے, وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینج کا کام ہے. ان کا بھائی سیوریج کیوں نالے میں ڈل گئی, جی وہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کا کام ہے. ان کا بھائی تجاوزات کیوں بن گئے, انہوں نے کہا جی وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام ہے. کیا مذاق ہے؟ کیا شہر اس طرح چلیں گے؟ بالکل مذاق ہی ہے. افسوس کے ساتھ کہوں گی مذاق ہی لگایا ہوا ہے کراچی جیسے شہر کے ساتھ. ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. صاحب بریک کے فوراً بعد آتے ہیں, اسے کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. میرے ساتھ موجود ہیں ارشد وہرا صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب. نقوی صاحب, اگر ہم صرف کراچی کے کچرا اٹھانے کی بات کریں, صرف کچرا اٹھانے کی حد تک, تو مصطفیٰ کمال صاحب کی خدمات حاصل کیا نہیں کی جا سکتی؟ بہرحال کراچی کو بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا, میں ایک نجی ٹی وی چینل پہ پروگرام کرتی تھی کچھ سال پہلے, اور میں نے آؤٹ ڈور پروگرام کیا اور باہر جا کے کراچی کی عوام کی میں نے آواز سنی. تو جو آپ گراؤنڈ ریالٹی اسٹوڈیو سے باہر جا کے دیکھتے ہیں اس پہ باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عوام کیا سوچتی ہے, عوام کیا رائے رکھتی ہے. لوگ مصطفیٰ کمال سے لٹرلی جنون کی حد تک محبت کرتے تھے. وہ میئر تھے, وہ کہتے تھے مصطفیٰ کمال نے بہت کام کیا, اور آپ اس بات سے اگری کریں گے. جی میں سوری, میں نہیں ایگری کرتا. میں سمجھتا ہوں اچھا ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے جو انسٹیٹیوشن بنا کے جاتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو صرف پروجیکٹ کرے اور ادارہ کوئی نہ بنا کے جائے تو وہ تعریف کے قابل نہیں ہے. میرے نزدیک تعریف کے قابل وہ لوگ ہیں جو ادارے بناتے ہیں کہ جب وہ چلے بھی جائیں, وہ عہدہ چھوڑ بھی دیں, تو اس کے بعد بھی کام اسی طرح چلتا رہے جیسے کہ ان کے رہتے ہوئے چلتا تھا. تب تو وہ ادارے کی تعریف ہے, تب تو اس شخص کی تعریف ہے کہ وہ کوئی پرماننٹ کام کر کے چلا گیا. یہ ٹیمپرری پیچ ورک کام جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے. اسی لیے سسٹمز بنانے چاہیے اور اس کے لحاظ سے ایسی اصلاحات لانی چاہیے جو وقت کے ساتھ کوئی ان کو تبدیل نہ کر سکے. کیا مصطفیٰ کمال کے زمانے میں KWSB میں بے تحاشا لوگ نہیں رکھے گئے ان کی پارٹی کے؟ کیا KMC نہیں بھرا گیا؟ یہ ارشد وہرا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے ہاؤس پہ کتنی دفعہ آفر کیا کہ بایو میٹرک لگا دو. انہوں نے تو سپورٹ بھی کی تھی. وسیم اختر صاحب بھاگ لیے. یہ تو ہی از اے پروگریسو مین. میں سمجھتا ہوں ارشد وہرا would be a far better administrator than compared to مصطفیٰ کمال. ان کے پاس کمرشل سینس بھی ہے,
کاروبار بھی چلاتے آئے ہیں, بزنس سینس بھی رکھتے ہیں, بیلنس شیٹ بھی سمجھتے ہیں, ٹیم اسپرٹ بھی رکھتے ہیں. تو کراچی کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہر جماعت کے اندر بے تحاشا ٹیلنٹ ہے. اینڈ وی شوڈ سیک کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نان کنٹروورشل ہو. مصطفیٰ کمال صاحب تو الطاف حسین کے لیے کنٹروورشل بن چکے ہیں, ہمارے سے کیا پوچھنا. اچھا صاحب, آپ نے نقوی صاحب کی پوری بات سنی, ایک تو ان کی بات کا جواب بھی دیجیے گا, ساتھ ذرا میرا سوال بھی سن لیجیے گا کہ انہوں نے آپ کی تعریف کی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی برائی کی. آپ کو اپنی تعریف زیادہ اچھی لگی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں جنہوں نے رائے کا اظہار کیا, بگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو آئی کانٹ کمپیئر مائی سیلف ود مصطفیٰ کمال. جس طریقے سے انہوں نے ڈیلیورنس کی, اور وہ ڈیلیورنس دیکھیں ایسا ہے کہ اس زمانے میں کراچی کو دنیا کے 12 تیز رفتاری سے ترقی کرتے ہوئے شہروں میں شمال کیا گیا تھا. اچھا, دوسرے یہ کہ مصطفیٰ کمال ایک سسٹم دے کے گئے تھے. مصطفیٰ کمال نے چیزیں ڈیولپ کی تھی. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سسٹم نہیں دیا تھا, سسٹم بھی دیا تھا, چیزیں ڈیولپ کی تھی. اور سب سے بڑھ کر کراچی کا ماسٹر پلان دے کر گئے تھے. کراچی کا 20 سالہ ماسٹر پلان دیا تھا انہوں نے 2010 میں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے اپنے پروگرام کا حوالہ سندھ گورنمنٹ نے جب ماسٹر پلان کو ہی لوگ بڑی محبت کرتے تھے, اور اگر ابھی آپ وسیم اختر صاحب سے جا کے پوچھیں ان کے بارے میں بات کریں عوام سے, تو ڈیفینیٹلی عوام وہ رائے نہیں دے گی وسیم اختر صاحب کے بارے میں. جی وسیم اختر کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وسیم اختر کی تو کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا. دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, یہ فردوس بھائی اس چیز کے گواہ ہیں. ماسٹر پلان بنوایا, اپروو نہیں کروایا تکے. اگر ماسٹر پلان اپروو کروایا جاتا تو پھر اس ماسٹر پلان کو فالو کرنا پڑتا. کراچی کا آفیشلی ماسٹر پلان کب اپروو ہوا ہے لاسٹ؟ جی ارشد صاحب, آپ جواب دیں گے ذرا اس بات. اپروول ماسٹر پلان کو سبمٹ کیا جاتا ہے, اور ماسٹر پلان جو ہے, ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ جو ہے پھر اس کو آگے لے کے پروسیڈ کرتا ہے. 2010 میں جب مصطفیٰ کمال کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا, انہوں نے ایک جو ہے جس کو پریمنری ورک کہہ لیں, ایک ماسٹر پلان دے دیا, جس ماسٹر پلان کو سندھ گورنمنٹ نے غائب کر دیا. بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہی جب انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور انہوں نے بات ٹھیک کی, وسیم اختر کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, فردوس بھائی اچھی طرح سے گواہ ہوں گے کہ جب سب سے پہلا 1 ارب کا ADP کا فنڈ آیا تھا تو 50 پروجیکٹ میں نے کرنا چاہے 2-2 کروڑ کے, اس وقت نہیں کرنے دیے مجھے. یہ گواہ ہوں گے اس بات کے. اس طریقے سے 11 ارب روپے آئے. اس کا مطلب یہ کہ ہر 205 یونین کاؤنسلز میں آپ 10-10 2-2 کروڑ کے کام کر سکتے تھے ان 4 سالوں میں, لیکن نہیں کیے. خیر, ان باتوں کو چھوڑے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے سندھ حکومت کی. تو سندھ حکومت کراچی کے ساتھ بالکل سنسیئر نہیں ہے. کراچی کو انہوں نے اپنی سیاست کا گڑھ بنایا ہوا ہے. کراچی کو نادیسو سندھ کی تقسیم منظور نہیں کر کے کراچی کی تقسیم کر رہے ہیں. دیکھیں, ان کا ٹارگیٹ میں آپ کو آج بتا دوں, ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آگے جا کے انہوں نے گڈاپ ٹاؤن کو بھی جو ہے, جو اس وقت ملیر میں ہے, اس کو بھی انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے ایک ڈسٹرکٹ بنانا ہے. یہ سارا زمینوں کا چکر ہے, یہ پیسے کھانے کا چکر ہے, یہ ریونیوز کے چکر ہیں. انہوں نے اگر کراچی پہ کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام کرنا ہوتا تو آج کراچی میں K4 کھڑا ہوتا, آج کراچی میں ٹرانسپورٹ کھڑی ہوتی. آپ نے ان کے ناصر شاہ صاحب کی پتہ نہیں کتنی فوٹیجز دیکھی ہیں کہ 2000 بسیں اور 200 بسیں اور 500 بسیں اور 1000 بسیں, اور آخر میں جاتے جاتے 10 بسیں دکھا دیں, اور وہ 10 بسیں بھی آج کراچی میں نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ تو ان کی سنسیئرٹی کا کراچی سے حال ہے. کراچی کو اگر انہوں نے اسٹیبل کر دیا تو پھر ان کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. پھر ان کو سندھ سے ووٹ کون دے گا؟ تو اس لیے انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا رکھنا ہے ہر دفعہ کہ سندھی اور مہاجر جھگڑا انہوں نے اگر ختم کر دیا تو پھر ان کو سندھ سے کوئی ووٹ نہیں دے گا. یہ ان کی اور متحدہ قومی موومنٹ کی ایک ملی جلی, دے آر پارٹنرز ان کرائم, ان کا ملا جلا. دیکھیں نا, 4 سال تک آپ نے MQM سے, متحدہ قومی موومنٹ سے صوبے کی بات نہیں سنی ہوگی. اب جب بلدیات سے جانے کا وقت آ گیا, اب بات جب جانے کی آ گئی تو ادھر سے یہ آگ لگائیں گے کہ صوبہ چاہیے, ادھر سے وہ کہیں گے نہ دیسو سندھ نہ دیسو. وہ سندھ سے اپنا ووٹ بینک لیں گے اور یہ اپنا اس چکر میں رہیں گے کہ ہم یہاں سے جو ہے نا کراچی کی عوام کو, یعنی یہ تماشا چلتا رہے گا کراچی کے ساتھ, حل نہیں نکلے گا. یہ تماشا ہے. they are together, they are partner in crimes. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے آپ جی، حساب لے لینا اور ان سے۔ نقوی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور اس طرف فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی، اور جانے سے پہلے راشد مناز صاحب کی یاد میں دیکھیے مت سمجھو ہم نے بھلا دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔